जितना डैमेज आज फैशिस्ट पूरे मुल्क को पहुंचा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा डैमेज आप और मैं मिलकर इस सोसाइटी को पहुंचा रहे हैं, ये शादियों की वजह से। इस बात का मेरा इस पे गौर फरमाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। कभी किसी फैशिस्ट ने, कभी किसी आरएसएस के, बीजेपी के आदमी ने गन पॉइंट पर आपसे ये नहीं कहा कि तुम लड़की के बाप से 500 आदमी का खाना मांगो, नहीं कहा होगा। आपको मालूम है अच्छी तरह से, आपकी कभी बाइक पकड़ी गई होगी ना, 100 रुपए तो देना पड़ा होगा। पुलिस वाले ने पहले पूछा होगा, आपने पूछा होगा भाई क्या चाहिए, तो उसने कहा होगा भाई जो भी है खुशी से दे दे। कौन आई? आप ईमानदारी से बोलिए, आपने 100 रुपये 200 रुपये जो भी दिए, क्या वाकई खुशी से दिए? अंदर गाली है, लेकिन जबान पे मुस्कुराहट है कि अगर आपने ये नहीं दिया खुशी से तो आपकी गाड़ी छूटने वाली नहीं। मेरे दोस्तों, आप ईमानदारी से बोलिए, अगर कोई बाप ये कहे कि मेरे नबी की सुन्नत है, उस सुन्नत पे मेरी बेटी की शादी होगी, मैं 500 आदमी का खाना तो दूर की बात है, 50 आदमी का भी खाना नहीं दूंगा। बेड देना तो दूर की बात है, मैं बेडशीट नहीं दूंगा। उस बाप की बेटी की शादी के चांसेस कितने % है? उस पुलिस वाले की रिश्वत और ये खुशी से देने का जो सौदा हो रहा है, इन दोनों में ये रिश्वत है या नहीं? इस रिश्वत के कारोबार में मैं सबसे पहले दाखिल हो रहा हूं। वो जो कारोबार कर रहे हैं उनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ऐसी शादियों में शिरकत करने वालों का शरई स्टेटस क्या है, पहले उसकी बात करें। समाजी तौर पर गलत है, सब जानते हैं, अखलाकी तौर पर नहीं करना चाहिए भाई, ये शादियां लेट होती भाई, ये 15 डिश की क्या जरूरत है भाई। ये सारी आपकी गुफ्तगू जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ऑन सोशल ग्राउंड्स, ऑन मोरल ग्राउंड्स, इसको रखिए बाजू। आप बात कीजिए शरई पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए कि आपको मालूम है ना कि आपके ही बारकस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएंगे तो हर मसलक की मस्जिद अलग है। इस मसलक का आदमी उस मसलक की मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि सुन्नत की मोहब्बत इतनी शदीद है। आप बात कहां बांधते हैं भाई? आप यहां बांधते हैं, हमारी मस्जिद में नहीं आएंगे। आप जाइए उधर सुन्नत से। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये मोहब्बत है सुन्नत से। सुन्नतों से मोहब्बत का ये आलम है कि एक चीज एक मसलक के पास बिदा 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 ये जायज नहीं, दूसरे मसलक के पास वही चीज सबसे ज्यादा अजीज है। ये सुन्नत से मोहब्बत है, मुझे इतराज कुछ नहीं है। मैं पॉइंट ये आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब सारी सुन्नतें अजीज हैं, हर सुन्नत अजीज होना चाहिए, फिर अल्लाह के नबी की शादी की सुन्नत को तमाम ने मिलकर आप कहते हैं इत्तेहाद नहीं है उम्मत में, कौन कहता है इत्तेहाद नहीं है उम्मत में? तमाम मसलकों ने मिलकर ये इत्तेहाद किया है कि हम हर सुन्नत पे लड़ेंगे, हर सुन्नत पे मस्जिद को अलग करेंगे, शादी की निकाह की सुन्नत को कायम होने नहीं देंगे। किसी शादी खाने जाइए, आज वहां पर एक मसलक वाले की शादी के दिन का खाना जो लड़की के वालिदैन से लिया जा रहा, इसकी शरई हैसियत में तफसील से बाद में बताऊंगा, लेकिन ये नाजायज आज एक मसलक के आदमी की शादी के दिन का खाना शादी खाने में है, कल उसी शादी खाने में आइए एक दूसरा मसलक जो इस मसलक को काफिर और मुशरिक और बिदअती कहता है, वो महीने के खाना खा रहा है। परसों इसी शादी खाने में एक तीसरा मसलक जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें वलीमा 500-2000 आदमी का कर रहा है मेरे नबी के तरह। मेरे नबी का सबसे बड़ा निकाह वलीमा एक बकरे का था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खातून जन्नत, शहजादी जन्नत, हजरत फातिमा का वलीमा एक बकरी का, लेकिन इसका 2000 आदमी। मेरा खानदान बड़ा है भाई, मतलब कि नबी का खानदान क्या होगा, मेरा खानदान बड़ा, मेरा सर्कल बड़ा है। नबी का सर्कल, अली का सर्कल नहीं था, होगा जैसा भी होगा, वो कल्चर अलग था, मेरा कल्चर नहीं कि आई डोंट वांट टू ओन दैट कल्चर। मेरे दोस्तों,
جب اللہ کے نبی کی شریعت کی گستاخی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کا عذاب غربت اور افلاس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے۔ میرے دوستو، میں آپ کو صرف ایک سنت کو نظر انداز کرنے کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے جو سیاسی حالات ہیں وہ تمام سیاسی حالات کو قرآن کے اس ایک آیت میں، سورہ دوسرا پارہ جو ختم ہوتا ہے اس کے آخری صفحے پر ایک واقعہ ہے، تفصیل سے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ جب طالوت نے کہا آگے ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر سے جو بھی پانی پیے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وہ یہود ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے، وہ نصارہ ہو سکتا ہے، وہ اسلام پہ میرے اسلام پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طالوت نے کہا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے پیا کہ بھئی یار پانی حرام تھوڑی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، تھوڑا بہت پینے میں، ایک آدھ گھونٹ پینے میں کیا پرابلم ہے، پی لیا۔ میں طویل اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی طاقت چھین لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت جب حملہ ہوا، جب مقابلہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں طاقت نہیں ہے لڑنے کی۔ 20 کروڑ لوگ، میں چونکہ بہوجن سماج سے بہت گہرائی سے وابستہ ہوں، ان کے ہر پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوں، میں جو جوش، جو انقلاب، جو بیداری SC ST BC وغیرہ کے اندر دیکھ رہا ہوں، دور دور تک ہمارے لوگوں میں صرف مایوسی ہے۔ اتنی طاقت رکھتے ہیں، ذہانت آپ کے پاس، تاریخ آپ کے پاس، کلچر آپ کے پاس، تہذیب آپ کے پاس، مگر اس کے باوجود آپ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ آپ یقین مانیے کہ جس ٹاپک پہ آپ نے مجھے عزت دی ہے، ہماری اپنی مسجدوں میں انتظامی کمیٹیوں نے ایسے ٹاپک پہ بھی بند کیا ہوا ہے دروازہ، بولنے نہیں دے رہے آپ کی مسجدوں۔ خوف کا یہ عالم کیوں؟ ہندوستان کا چھوڑیے، آپ کے 52 53 اسلامک کنٹریز ہیں نا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت یہ طاقت نہیں ہے آج۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا فلیس منی۔ نبی جب کہتے ہیں کہ دیکھو اس کام سے جب نبی منع کرتے ہیں اور یہ وارننگ دیتے ہیں فلیس منی، ف کے معنی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ف آتا ہے تو وہ انداز اتنی سخت وارننگ کا ہے کہ بس ایک لفظ نہیں بولیں گے تم آگے، نو فردر، بس ایک وارننگ ہے۔ لیسا ہرگز نہیں، مجھ سے نہیں، منی تو مجھ سے نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں۔ یہ ہے فلیسا منی جو طالوت کی زبان سے سورہ بقرہ میں آیا۔ اب اسی فلیسا منی کو آپ کے رقعے کو اٹھائیے شادی کے اور پڑھیے۔ رقعے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جزاک اللہ، آگے بولیے۔ فلیس منی، یہ حدیث ہوتی ہے، نکاح میری سنت، اور جو اس سنت پر راغب نہیں ہوا، جو اس سنت پر انکلائن نہیں ہوا، فلیسا منی، بس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، پہلی بات، احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت کو میری سنت نہیں کہا، نکاح کو کہا میری سنت ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو نکاح کر لو، چاہے جس کے طریقے پہ کرو، اس کا یہ مطلب ہے حدیث کا، تو پھر آپ گمراہی میں رہیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، یہ لفظ شادی اسلام کا نہیں ہے، یہ ایرانیوں سے آیا ہے۔ شاد مانی بولے تو دھوم دھڑاکا، ہلا گلا، ہنگامہ۔ اسلام میں صرف نکاح ہے۔ تو جو بات چیت کے اسٹیج سے لے کر لاسٹ سیریمنی آف دا ویڈنگ تک جو پورا پروسیس ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح، شادی۔
اب جو نکاح اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں کرے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیس منی، تو مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان اعظم النکاح، سب سے عظیم نکاح، سب سے بڑا نکاح، اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو، بڑا نکاح وہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، شادی معیاری دو، چلے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے معیاری۔ اب یہ معیار منتخب کون کرے گا؟ اسٹینڈرڈ کی شادی منتخب کس کے اسٹینڈرڈ کی؟ مہارانی جودھا بائی کے، رام چندر جی سیتا جی کے اسٹینڈرڈ کی، محمد رسول اللہ کے اسٹینڈرڈ، کس کا معیار؟ آپ بولیے، آپ واضح کیجئے۔ واضح نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے، بس معیاری دیجئے۔ ہم اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کو جھوٹا بولتے، پھیکو بولتے، میری بات کا یقین کیجئے، اس سے بڑے جھوٹے، اس سے بڑے پھیکو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ منع کریں بھائی لڑکی والوں کو، وہ لوگ خوشی سے دیے، بہت اصرار کرے، معلوم بہت اصرار کرے، یہ سب سے بڑے جھوٹ ہے۔ میرے دوستو، اب تک کوئی بات شاید ایسی نہیں ہو کہ جو آپ واقف نہیں ہیں، آپ اتفاق نہیں کرتے، آپ سب اتفاق کرتے۔ اب ایک فردر اسٹیپ کرنا کیا ہے؟ پورے ہندوستان میں اس وقت جہیز پر جتنی زیادہ تقریریں ہو رہی ہیں، کسی موضوع پہ نہیں ہو رہی، جہیز کے خلاف، فضول خرچیوں کے خلاف جتنی تقریریں ہو رہی ہیں اور کسی موضوع پہ نہیں ہو رہی، لیکن یہ مرض پھر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، سولوشن جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہتے ہیں نہ بولنا چاہتے ہیں۔ اور سولوشن، آپ تو بہت تعلیم یافتہ ذی وقار لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کسی آٹو والے سے پوچھ لیجیے، نیچے جا کے کسی پان کے ڈبے والے سے پوچھئے کہ بھائی کینسر، یہ گٹکا کھاتے کھاتے کینسر ہو گیا ہے، آخری سٹیج پہ ہے، میں کیا کروں؟ وہ سب سے پہلے بتائے گا، وہ نہیں بتا دے گا آپ کو گٹکا چھوڑ دو بھائی، پہلے گٹکا چھوڑو تم، بعد میں بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا ہے نا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جب تم منکر کو دیکھو، حرام کو دیکھو، غلط کو دیکھو، پہلے اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکو کا مطلب اپنے بچے کو ہاتھ سے روک سکتے، بیوی کو ہاتھ سے روک سکتے۔ جہاں ہاتھ نہیں چلے گا زبان، جہاں زبان نہیں چل سکتی وہاں کم از کم نفرت تو کر سکتے نا۔ بڑے بڑے جن کے پاس 1-1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے کہ ہاتھ چلائیں گے وہاں پر؟ آپ کی بات سنتے وہ لوگ، مگر بائیکاٹ تو کر سکتے نا۔ جو میرے نبی کے طریقے پہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے۔ حل یہ تھا، بس ٹریجڈی یہ ہے اس حل کا ساتھ دینا نہیں چاہتے لوگ۔ شیخ دیانی صاحب تشریف فرمائے، میں سامنے کیا بولوں، اگر ایسے لوگوں کو کاؤنٹ کریں گے آپ ہر مسلک میں 5%، 95% علماء، 95% مسلک، 95% سلسلے آج کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے دوستو، تعلیمی ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز کیجئے، پولیٹیکل ریفارمز لائیے، ایجوکیشنل ریفارمز لائیے، آپ اکنامک ریفارمز لائیے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ سوشل ریفارم یا یہ مورل ریفارم نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں، آپ چاہیں تو یہ انقلاب آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام مرد حضرات پورے ہندوستان کے اگر فیصلہ کر لیں کہ ہاں واقعی بات سچ ہے کہ آج کے بعد میں کسی ایسی شادی میں شرکت نہیں کروں گا جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف، میرے بیٹے کی بھی شادی مکمل سادگی سے ہوگی، مرد جا کے بیوی کو کہے گا، بیویاں اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہیں اس کو اور پوچھتی ہیں اچھا میرے ابا سے لیے وقت یاد نہیں آیا اسلام؟ اب یاد آ رہا۔ چلو، بڑے بڑے مرد ناکام یہاں ہوتے ہیں، کیوں؟
کیونکہ ہم نے بھی ہمارے سسر سے 200 آدمی 400 آدمی کا کھانا لیا ہے، ہم نے بھی پلنگ لیا ہے، ہم نے بھی اسکوٹر لی ہے. میں تو وہ ویسپا کے زمانے کی بات کروں، بہت بڑی جہیز ہوتا. جس لڑکی نے اپنے والد کو گھر بیچتے ہوئے دیکھا، جس لڑکی نے اپنے والدین کو قرضے اور سود میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، اب اس کو آپ کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے. نہیں، اگر آپ ایک مرد ہیں، خوددار ہیں، تو پھر آپ کو یہ پیسہ پہلے واپس کرنا پڑے گا. میرے دوستوں، میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلے کو سگریٹ کی طرح کا، فلمیں دیکھنے کی طرح کا، گانجے کی طرح کا اتنا ایزی مت سمجھیے. یہ آپ کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے. پروسٹیٹیوشن کا مین ریزن جہیز. آپ کی پوری قوم آٹو چلا رہی ہے، ٹیکسی چلا رہی ہے، پوری سیلس مین بنی ہوئی ہے، پورے گانجے پیتے پھر رہے ہیں روڈوں کے اوپر. 4 پیکٹ بیچ کے 5ویں پیکٹ ان کو فری دی جا رہی ہے. اس کے جڑ میں جہیز ہے. یہ شادیاں ہیں، اور ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو خوشی سے دیتے اور خوشی سے لیتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مرحوم مولانا مجاہد الاسلام خاصوی صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہتے تھے اصل کمینے وہ ہیں جو خوشی سے دے رہے ہیں اور خوشی سے لے رہے ہیں. اصل یہ لفظ ان کا ہے، میرا نہیں. میرے دوستو، حل کی طرف آئیے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں بہت ہی معزز لوگ بیٹھے ہیں، میں اخلاقاً زیادہ وقت آپ کا لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا. حل ہمارا مشن ہے، اس مشن میں ساتھ دیجیے. مجھے بے انتہا خوشی ہوئی جب کسی نے کہا کہ اس بارکس کے اندر کوئی شراب خانہ نہیں ہے. ماشاء اللہ، یہاں پر کوئی فحاشی کا اڈا نہیں ہے. سبحان اللہ. مگر جو نمبر آف ویڈنگ ہالز میں نے دیکھے ہیں، یہی ویڈنگ ہالز تو شراب خانوں کو پیدا کر رہے ہیں، بھلے آپ کے محلے میں نہ ہوں. یہی ویڈنگ ہال جو پروسٹیٹیوشن کے اڈے پیدا کر رہے ہیں، آپ کے محلے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے کتنے اڈے کھول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. دوست میرے دوستو، ہمارا بچپن تھا. میں بارکس کے لوگوں کی ہمت کو سلام کرتا ہوں. بلکہ علامہ طاہر القادری جب آئے تھے، انہوں نے تو صحابہ سے جو رشتہ ہے اہل بارکس کا، وہ بہت تفصیل سے پیش کیا تھا. میں اس کو سلام کرتا ہوں. ہمارا بچپن تھا، اکثر لوگ یہاں کے جام بیچتے تھے، اور ایک آدمی بھی بارکس کا جب محلے کے اندر سے جام بیچتے ہوا گزرتا تھا، پورے محلے کو ایک ہمت رہتی تھی کہ ہمارا ایک آدمی ہے. چوپ کر کے نہیں کرتے تھے. وہ جنسن کا زمانہ تھا، اور واقعی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. رات کے 12-1 بجے کوئی ایک، آپ کو یاد ہے، چار مینار سے آتے ہوئے فلک نما کا چڑھاؤ، پہلے شالی بنڈے کا چڑھاؤ، فلک نما کا چڑھاؤ، سائیکل ہاتھ میں لے کے آتے تھے. ایک بھی کوئی بارکس کا آدمی اس چڑھاؤ پہ چلتا ہوا نظر آیا تو پورا محلہ ڈرتا تھا. یہ تھا ہمارا. لیکن آج لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا، یہ طاقت اس لیے ختم ہو گئی کہ ہیومن نیچر کیا ہے. حضرت علی نے فرمایا، بڑا اہم حول ہے، یاد رکھیے. حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں، شریف آدمی کو غصے کے وقت، آزماؤ، اور رذیل آدمی کو خوشی کے وقت آزماؤ. جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم وہ بزرگ، وہ مرد جن کی وجہ سے کبھی وہ تھا، ہم جواز نکال کے دیتے ہیں. ارے بھائی، خوشی کا موقع ہے، زندگی میں بار بار آتی کیا شادی؟ کس نے کہا مسلمان کی زندگی میں شادی بار بار نہیں آتی؟ اٹوٹ بندھن، جنم جنم کا رشتہ، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بخدا اسلام کا، میرے نبی کا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے رذیل خوشی کے وقت بے تحاشا خرچ کرتا ہے. یہ پودینوں کے ہار، یہ 2,000 کے آدمیوں کے کھانوں کی دعوتیں، یہ شاندار لائٹنگ، یہ آرکیسٹرا، یہ دف اور یہ ناچ گانے، یہ سب کچھ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف حضرت علی کی بات کہہ رہا ہوں. خوشی میں سب چلتا بیٹا، زندگی میں ایک بار آتی ہے نا شادی. یہ رذیل کی نشانی ہے. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہوگا، تو اس سب سے بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی، جزاک اللہ، بدترین. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے
کہ آپ کے گھر کی شادی یا آپ جس شادی کا دعوت نامہ ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ شادی بہترین ہے یا بدترین، جانا نہیں جانا آپ کی ذمہ داری، آپ کا فیصلہ ہے۔ میری بہنوں، مرد چاہتے تو ہیں کہ بہترین شادی ہو، بہترین نکاح ہو، لیکن عورتیں اس کو بدترین میں چینج کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ خود آپ کے شادیاں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں، میرے دوستوں، مسلمانوں کی مسئلہ یہ ہے کہ ویژن نام کی چیز نہیں ہے۔ دوسری قوم 100 سال کی پلاننگ کر کے آج ہندوستان کی پوری تاریخ پر قبضہ کر چکی ہے، پوری حکومت، وہ تفصیل سے اگر بیان کروں گا وہ بھی میرا ٹاپک ہے، مگر اب مکمل اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ چکا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ 100 سال کی پلاننگ کی تھی اسی یہود، 25 سال 50 سال آگے پلان کرتا ہے، نصارہ آگے کرتے ہیں۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں، ہماری میکسیمم پلاننگ ہماری بچی کی شادی ہو جائے بس ختم۔ آج سے ٹھیک 15 سال 20 سال کے بعد آپ کا نواسا، آپ کا پوتا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا 15-20 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوگا، کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے آپ کو مکمل امپلائمنٹ سے باہر کر دیا گیا، آپ کو بزنس سے باہر کر دیا گیا۔ سعودی، دبئی وغیرہ کے میرے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، سعودی میں بغیر کفیل کے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، وہ دور یہاں آ چکا ہے۔ آپ کو کوئی بڑا بزنس وینچر کرنا ہے، ان کو کفیل کے طور پر، کمیشن کے طور پر کسی ایم ایل اے، کسی ایم پی، کسی کارپوریٹر، کسی اس کو لیے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا، ورنہ آپ کا ای ڈی کا چھاپا پڑے گا، ورنہ آئی ٹی کا چھاپا پڑے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بہت بڑے کروڑ پتی بھی ہوں، کروڑ پتی ایم پی بن جائیے، کروڑ پتی ایم ایل اے بن جائیے، جب تک کہ ادھر سے گرین سگنل نہیں ملے گا آپ کی عزت خاک میں ہے۔ ای ڈی کے خوف سے آپ کو اپنی قوم کی مخبری کرنی پڑے گی، انکم ٹیکس کے خوف سے، آپ اجازت نہیں جانے کے خوف سے آپ ان کے ڈرمز پہ ناچنا پڑے گا۔ پورا ہندوستان ناچ رہا، آپ نے اگر آواز اٹھائی، آپ کو معلوم ہے نا، جب محلے میں چور کو پکڑتے ہیں، چور بھاگتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چور 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 پکارتے بھاگتے ہیں۔ چور بھی اپنے آپ کو، چور بھی خود بھی چور 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 پکارنا شروع کر دیتا۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ، آج جو اصل ٹیررسٹ ہیں، آج جو اصل آتنکوادی ہیں، وہ بھی آتنکوادی، پاپولر فرنٹ آتنکوادی، ایس ڈی پی آئی آتنکوادی، فلاں محمد عینی آتنکوادی، ڈاکٹر فخر الدین صاحب آتنکوادی۔ یہ کیوں؟ آپ نے حق کی بات کی، آپ نے ایکوالٹی کی بات کی، آپ نے انڈسکریمنیشن کی بات کی، تو سب سے پہلا اٹیک آپ پہ یہی کرے گا، یہی ہوگا کہ آپ آتنکوادی۔ میرے دوستو، آج آپ کی صورتحال یہ ہے، اب اس کے اگینسٹ میں اٹھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اکنامک پاور چاہیے۔ آپ کا ویژن ہی نہیں ہے، آپ کو بچی کی شادی ہو جائے بس آپ سمجھتے ہیں مسئلے ختم ہو گئے پورے، یا آپ کے بیٹے کو 25 لاکھ کا جہیز مل جائے، ختم آپ کا ویژن۔ آج سے 15 سال بعد آپ کا بیٹا کہاں ہوگا؟ آج سے 20 سال بعد آپ کے نواسے پوتے پوتیوں کی کیا پوزیشن ہوں گی؟ واٹ کائنڈ آف انڈین دوز پیپل ول بی، واٹ ول بی دیئر اسٹیٹس، ان کا سٹیزن شپ کیا ہوگا؟ اس وقت پورے ون فلیگ، ون دھرم، ون کانسٹیٹیوشن کے تحت پوری جو چینجز لائے جا چکے ہیں، آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہنا ہے تو رہیے، ورنہ جائیے۔ کبھی وقت دیجیے، میں آپ کو جس کتاب کا ذکر کیا ہوں اس کتاب کو پڑھیے، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جی ایس ٹی لایا۔ جی ایس ٹی کو فیڈرلزم یا پلورلزم کو ختم کرنے کے لیے، اسٹیٹس کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے، پورے ملک کی کنٹری اکنومی ایک ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب جی ایس ٹی پورے اسٹیٹس کی دولت ایک جگہ آئے گی، اب ہر اسٹیٹ بھیک مانگے گا ان سے، دس از ہیپننگ۔ دوسرے این آر سی لایا انہوں نے، وہ کریں گے کیا؟ آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا سٹیزن شپ، آپ کو مل جائے گی، صرف 100 میں 20 لوگوں کے اپلیکیشن کے اوپر ڈاؤٹ فل بول کے ڈال دیں گے۔ اب آپ چکر مارتے رہیے 10 سال تک کے، وہ دلت بھی ہو سکتا ہے، وہ ایس ٹی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا الیکٹریسٹی بل آنے جا رہا ہے، 2 مہینے میں آ جائے گا۔ پورے کنٹری کی الیکٹریسٹی یا تو اڈانی لے گا، یا اڈوانی لے گا، یا امبانی لے گا۔ اسٹیٹس کے پاس الیکٹریسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ سے پورے ختم ہو جائیں گے۔ کم سے کم 50 کی لائن ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، خدا کے لیے
آگے کا ویژن پیدا کیجئے کہ آج سے 10 سال 15 سال بعد جب ریسیشن ہر سال ریسیشن آتا جائے گا، آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک لاک ڈاؤن، ایک کرونا نے آپ کی حالت کو یہاں پہنچا دیا. خدا نہ خواستہ یہ جو پیسہ آج آپ کے پاس ہے، میری بہنوں آپ لوگ خاص طور پر سوچو، آپ کو اگر آپ کے ماں باپ 5 لاکھ بھی دے رہے ہیں، بہت خوش ہوں گے آپ. ایک بار ہوا میرے ساتھ، یونیورسٹی مولانا آزاد میں لیکچر تھا. ایک لڑکی بعد میں بولی کہ انکل سر آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہاری جنگ ہے، ہم کو لڑنا پڑ رہا. تو بچی بڑی زندہ دل تھی، اس نے کہا کہ آپ کو ہی شوق ہے صاحب، ہمارے پیرنٹس 5-10 لاکھ روپے جو بھی ہمارے لیے کر رہے وہ بھی روک رہے ہیں آپ. تو میں نے اسے کہا بیٹا سنو، کل تمہارے 3-4 بیٹیاں ہو جائیں گے اور تمہارا شوہر بھی آج کل کے شوہروں کی طرح ناکارہ نکلے گا، نہیں کمانے والا نکلے گا، اور تم وہ 3-4 بیٹیوں کی شادی کے لیے جو 50 لاکھ لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے؟ میں کل کے 50 لاکھ بچا رہا ہوں، تم یہ 5 لاکھ بچانے میں تو مدد کرو ہماری. تو نے بولی بات صحیح ہے. میری بہنوں ذرا آپ بتائیے، میرے بھائی آپ بتائیے، آپ جس بیٹی کی شادی میں، اس کو سوشل بلیک میل کہتے ہیں، یہ حرام اس لیے ہے، یہ رشوت ہے، یہ سوشل بلیک میل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ غلط ہے، سنت کے مطابق کریں گے ہم، لیکن سوشل بلیک میل ایسا ہے کہ بچی اگر ایسے سسرال میں گئی جہاں جٹھانی 15 لاکھ کی شادی کر کے آئی ہے، جہاں دیورانی 25 لاکھ کی شادی کر کے آئی، وہاں میری بچی کا حال خراب برا کر دیں گے یہ لوگ. یہ سوشل بلیک میل ہے. تو آپ کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کل اس بچی کے 3-4 بیٹیاں ہو جائیں گی، آج سے ٹھیک 25 سال بعد کیا اس کے پاس گھر بیچنے کے لیے کوئی گھر ہوگا؟ کیا اس کو خرچ دینے کے لیے کوئی چیز ہوگی رہن رکھنے؟ آج جو پروسٹیٹیوشن تیزی سے، میرے دوستوں میں کوئی واقعہ بیان کرنے دیجیے کیونکہ زیادہ دور کا نہیں ہے. فلک نما میں دا ٹائمز آف انڈیا کا نامہ نگار ہے آصف یار خان، اس کی رپورٹ ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج پہ آج سے ٹھیک 3 سال پہلے کی بات کروں، لاک ڈاؤن سے پہلے، ایک ہیڈنگ چھپی تھی: 500 burqa cladding women going for prostitution from old city. ہم ایڈیٹر ان چیف کے پاس چلے گئے، جرنلزم کی زبان میں اس نیوز کو اسٹوری بولتے ہیں. ہم نے کہا کہ اس اسٹوری کا ہم کو سروے رپورٹ چاہیے، اور ہر اخبار ہر اسٹوری کا سروے رکھتا ہے اٹھا کے، کیونکہ اگر کوئی کورٹ میں چیلنج کرے تو پیش کرے. اس نے اس رپورٹر کو بلایا جو فلکنما میں رہتے ہیں آج بھی. انہوں نے جو ہم کو پروف بتائے، زو کے سامنے کیا ہو رہا ہے، برقعے والیاں آٹو میں آ کے کیسے برقع اتار کے پرس میں رکھ کے گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ رہی ہیں، راجندر نگر ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس کیا ہو رہا ہے، اس نے پورے پروف پیش کیے. مگر وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی، جب وہ نوجوان ہم کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا، اس نے کہا سر آپ جس درد کے ساتھ آئے ہیں وہی درد میرے دل میں بھی ہے، لیکن ہمارے اخبار کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایڈیٹر ان چیف ویکلی تمام رپورٹرز کو ایک ایک اسٹوری دیتا ہے، کہیں گڑوں کے اوپر کام کرنا ہے تو کہیں ڈفرینٹ. وہ پروسٹیٹیوشن کی اسٹوری اتفاق سے اس نے مجھے دی کرنے کے لیے. اگر یہ اسٹوری غیر قوم کے کسی دوسرے رپورٹر کو جاتی تو انہیں یہ فیگر کم سے کم 3000 لکھتا تھا، اور ہے ایسا. مگر مجھے شرم آئی، میں نے وہ فیگر کو کم کر کے 500 برقع کلیڈنگ وومن لکھا. میرے دوستو، یہ جتنے گندے واقعات ہیں اس کے ذمہ دار آپ تھے. ہم ایک ہی بات پہ غور کرتے، ہم لوگ سسٹم چینج نہیں کر سکتے. اور میں ایک غلط فہمی اور ایک دور کرنا چاہتا ہوں. اتنی تقریر، اتنی کتابیں، اتنے ہمارے موویز، اتنے شارٹ موویز، سب کچھ دیکھنے کے بعد ہر آدمی ایک ہی بات بولتا ہے جس کو ایسا لگتا ہے اس نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہی بولتے ہیں. پوری تقریر سن کر نہیں، بات بہت اچھی بولے، لیکن کون سنتا بھائی آج کل کے دور میں؟ بھائی آپ سے توقع نہیں ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ چینج کیوں نہیں ہوئے. کیا پوچھا جائے گا؟ اور خاص طور پر وہ میرے بھائی میری عمر میں ہیں، مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے، میں تو بہت زیادہ ہوں سب. میرے دوستوں، زندگی کا جو ون ڈے انٹرنیشنل تھا ہم کھیل چکے، اب آخری 5 اوور میں ہیں یا 10 اوور میں ہوں گے.
آخری لاسٹ فیو اوورز کا ایک ایک بال ایک ایک وکٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم زندہ رہیں گے ناٹ آن دا فیلڈ ان دا پویلین. اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ لوگ اور میں شادیوں کی بات چیت میں جاتے ہیں, کہیں تایا جان بن کے, کہیں مامو جان بن کے, کہیں پھپھا جان بن کے. آئی ایم سوری ٹو سے, اسلام میں یہ نہیں تھا تایا جان مامو جان, یہ دلالی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام میں مرد اور لڑکی, ہماری ایک شارٹ مووی ہے مجھے 5 لاکھ مہر چاہیے, وہ دیکھیے خدا کے لیے. اسلام میں ڈائریکٹ مرد اور عورت بات کرتے ہیں. میرے پاس کاؤنسلنگ کے کیسز بہت آتے ہیں. میں ایسے لڑکوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنی بات چیت میں خود جاؤ, لڑکی والوں سے کہو کہ میں لڑکی سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ بولو کہ میں فلاں ہوں, میری نوکری یہ ہے, میرا گھر ذاتی ہے, میرا گھر کرائے کا ہے, جو بھی ہے, میں اتنا ولیمہ دوں گا, میں جو نقد رہے مہر اتنا دوں گا, میں کھانا نہیں لوں گا وغیرہ, یہ صاحب بولو. اگر بچی سمجھدار ہوگی تو یس بولے گی, بچی بے وقوف ہوگی تو مما سے پوچھیں گے, پپا سے پوچھو بولیں گی. ایسے بے وقوف لڑکیاں ہی اس معاشرے کا سب سے بڑا بوجھ ہے. یہ دیکھا میرے دوستو, آپ اور میں یہ جو شادیاں طے کرا رہے ہیں, کھانا کہاں ہوگا, کتنے لوگوں کا ہوگا, سونا, خاص طور پر بوڑھی خواتین جن کے مرنے میں مشکل سے 2-4 سال باقی نہیں ہے, جو اپنے ساتھ ایک تار بھی لے کے نہیں جائیں گی, ان بڈیوں کو بھی 10 تولے سونا ہونا. اماں تم خبر میں اگر لے جانے والے ہو تو 20 تولے لے لو, کوئی بات نہیں. تم ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ تم لڑکی کے ماں باپ کو قرضہ لینے پہ وہ کر رہے ہو, مجبور کر رہے ہو. میرے دوستو, یہ شادی کی بات چیت کے وقت میں اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی, وہ حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت اٹس 1 پوائنٹ ایجنڈا, مہر. آج کے علماء یہ طے کرنا نہیں چاہتے, تو جہیز پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسی شادی جس میں جہیز ہے اس میں جا کے کھانے کا شرعی اسٹیٹس کیا ہے یہ نہیں بولنا چاہتے. آپ ایسی, آپ کو معلوم ہے کہ مہر, نقد مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا ہے تو بتائیے, اللہ کے نبی کا ایک نکاح بتا دیجئے, صحابہ کا ایک نکاح بتا دیجئے, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا ایک نکاح بتائیے جس میں ادھار مہر تھا, بتائیے ایک. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ چہلم بدعت 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 بدعت, کنڈے کرنا بدعت, 11ویں کرنا بدعت ہے, صحرا پہننا غلط ہے. اوکے بابا, بہت اچھی بات ہے, ہر چیز بدعت ہے. تو پھر اللہ کے نبی کی شادی کے دن کھانا نہ ان کی بیٹیوں کا تھا نہ ان کا تھا, اس کو تم نے کہاں سے جائز کیا, یہ بتاؤ پہلے. یہ نہیں, آپ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ میں بدعت کو جائز کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کی بدعت بدعت بول کے پیچھے پڑی ہے. خوشی سے جہیز اللہ کے نبی کی کسی ایک سنت میں ہے تو بتاؤ. وہاں پر ویلنٹائن ڈے حرام, کیوں؟ یہ یہودیوں کا. نیو ایئر حرام حرام حرام, یہ نصارہ کا. یہ جہیز کس کا ہے بھائی؟ کس کا ہے جہیز؟ یہ لڑکی کے باپ کو کھانے کے لیے جھکانا, ولیمہ کھلانے کا. ارے بابا, سیم ڈے کیوں نہیں کھلا سکتے تم ولیمہ؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے, نکاح کے بعد اعلان کرو ولیمے کا, امیڈیٹ اعلان کرو. کھانا ہی ہے نا, آپ کو دلہن کی وداعی کا وہ ایموشنل سین کریٹ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, نکاح کرو, کھانا کھلاؤ ولیمے کا. سعودی میں میرا خیال ہے میرے بھائی کئی قطر دبئی وغیرہ کے ہیں, آپ نے کبھی کسی سوڈانی, کسی مصری, کسی سعودی, کسی اماراتی کا نکاح, آج نکاح پڑے, لڑکی کے باپ سے کھانا کھائے اور کل ولیمہ کھلاتے ہوئے کیا آپ نے دیکھا؟ کہ وہ تو صحیح بولوں, پورے عرب ورلڈ میں نکاح قاضی کے پاس, رخصتی کا دن طے ہوتا ہے, ولیمہ اور اس کے بعد رخصتی. عربوں کو شریعت نہیں معلوم, ہمارے لوگوں کو معلوم خالی کہ نہیں جب تک کہ لڑکا لڑکی نہیں ملے. ارے بابا, کہاں دماغ جا کے اٹکائے ہے تم, لڑکی کا باپ کا گھر بکوا رہے ہو. ٹھیک ہے, اگر ولیمہ اگلے دن کرنا ہی سنت ہے اور آپ سنت سے اتنی شدید محبت کرنے والے ہیں, with due respect, آپ سے زیادہ قابل محبت کا آدمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے اگلے دن ولیمہ کیا لہٰذا میں بھی کروں گا. واہ, سنت سے محبت ایسی ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کا وہ ولیمہ جو مسنون ہے, اس کو اتنی سختی سے پابندی کر کے شادی کے دن ایک نئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں. لڑکی کے باپ سے کہہ رہے ہیں 500 آدمی ہمارے, 500 تمہارے, 1000 آدمی کا کھانا دو. یہ کہاں سے لایا؟ یہ اسراف ہے, یہ تبذیر ہے, یہ حرام ہے. یہ حرام آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, لیکن ولیمہ سیم ڈے کرنا ایکسیپٹیبل نہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟
میرے دوستو سولوشن آئیے، آپ کے پاس جب کوئی ایسا انویٹیشن کارڈ آئے جس میں میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے، میرے نبی کی بیٹیوں کی شادیوں کے طریقے سے ہٹ کے ایک بھی چیز ہوگی، اس کا دعوت نامہ ایکسپٹ کرنا، میں نہیں بولوں گا، ضمیر بولے گا، کیا جائز ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کیجئے، عالم سے مت پوچھئے، بعد میں پوچھیں گے، مفتی سے بعد میں پوچھیں گے، آپ کا ضمیر گھر اس کی وجہ سے بکتا ہے۔ خاندان میں 10 لاکھ 20 لاکھ کی شادی کرنے کی کیپیسٹی رکھنے والوں کا پرسنٹیج 10 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے خاندان میں کتنے لوگ 25 لاکھ شادی خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے کر سکتے؟ 10 20%۔ باقی لوگ، دوستو ٹائم تو بہت ہو گیا، مگر وہ یاد آ رہی ہے کہ یہ پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ کیوں ہے؟ یہ جڑ ہے کیونکہ قرآن نے مرد کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم سمجھتے بچے پیدا کرنے والے کو مرد بولتے ہیں، نہیں۔ اور یہ یہاں پر عرب لوگ زیادہ ہیں، عربوں میں رجال کس کو بولتے ہیں؟ بچے پیدا کرنے والے کو نہیں بولتے۔ اگر کسی سعودی سے جھگڑا ہو جائے، صرف اس کو گالی گلوج، اس کو گندی گندی گالیاں دیجئے، پھر بھی معاملہ دفع ہو جائے گا۔ واللہ انت مو رجل بن کے بولیے بس۔ لڑکی کی کمائی کھانے والے کو انت مو رجل بولتے، تو مرد نہیں ہے۔ اور وہی رجل، رجال قرآن میں آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کے اوپر کنٹرول دیا گیا ہے، طلاق دے سکتا، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، چاہے تو نل گنڈے میں رکھے گا، چاہے کلوہ کرتی میں، چاہے امریکہ میں، مرضی اس خوام ہے۔ الرجال خوام، ڈیسیشن میکر، کنٹرولر، کیئر ٹیکر، علی النساء، عورت کے اوپر۔ جبکہ ہمارے گھروں میں ماں کی قربانیاں ہمارے والد کی قربانیوں کے مقابلے میں 1000 درجے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے خوام مرد کو بنایا ہے۔ وجہ اسی آیت سورہ نساء آیت 34 میں بیان کی، بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مال مرد خرچ کرتا، یہ وجہ، جو مال خرچ کرے کو خوام، جو خوام ہے اس کو حق ہے، طلاق دے سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب یہ بتائیے میرے دوستو، پلنگ کون لا رہا ہے؟ 500 آدمی کا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ گاڑی کون لا رہا ہے؟ منگنی کون کھلا رہا ہے؟ خرچ کون کر رہا ہے؟ بیٹا آپ بولو، آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں میں، بولو خرچ کون کر رہا ہے؟ مرد یا عورت؟ زور سے۔ خوام کس کو ہونا چاہیے؟ جی عورت، عورت خوام ہے، آج آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث یاد رکھیے، ابھی یہ منصف کے پچھلے 2-3 اتوار پہلے چھائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جب تم دیکھو اور پھر بھی خاموش رہو تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹ سے۔ مطلب یہ کہ زمین کے پیٹ میں قبر میں چلے جانا تمہارا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم اس کے اوپر چلو، جس میں سے ایک ہی بات میں عرض کروں گا، ٹائم شارٹ ہے، جب تمہارے معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جائے۔ میرے دوستو آج ہمارے شادیوں کے معاملات عورت کے ہاتھ میں، اور اس لیے ہم سوائے شادی کی بات چیت میں ماموں پاشا تایا پاشا بن کے دلالی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی مرد میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا۔ داڑھی چھوڑنے میں کوئی نقصان ہے بھائی؟ ٹوپی پہننے میں کوئی نقصان ہے آپ کا؟ کوئی مشکل کام ہے ٹوپی پہننا؟ بیٹھ کے پانی پینے میں کیا قربانی جاری؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر کے بتاؤ، یہ ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے۔ یہ ہے اسلام۔ عورت آڑے آئے گی، والدہ آڑے آئے گی، سسٹم آڑے آئے گا، دیکھتے چلے جائیے آپ قدم پہ نپور شرما کے خلاف پورے دیش میں آپ نے جلوس نکالے، کتنے لوگ بیچارے مر گئے، کتنے لوگوں کو جیل ہو گئی، کتنے لوگوں کے خلاف FIR ہو گیا۔
آپ سلمان رشدی جو امریکہ میں کل اس کو آپ نے چاقو گھونپ دیا، میں تائید کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف آپ کے غم کا، آپ کے غصے کا یہ عالم ہے. لیکن اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی سنت ہے، ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی سنت ہے، اس کے تعلق سے آپ خود کہتے ہیں بھائی وہ کلچر الگ تھا، آج کا کلچر الگ ہے. یہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا خاندان بڑا ہے. میرے نبی کا خاندان کچھ نہیں تھا بھائی، میرا خاندان بڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑے گستاخ آپ کے محلوں میں اور کون ہیں؟ نپور شرما نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جو یہ گستاخی یہ کر رہے ہیں. اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی اور بھی تو سنتیں ہیں نا یار، داڑھی تو ہے نہیں آپ کی، آپ سنتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹوپی تو پہنتے نہیں ہیں. میرے دوستوں، سنتوں کی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی سنت، لیکن موقع کے اعتبار سے ایک سنت اتنی بڑی ہے جس کو اللہ کے نبی نے میری سنت کہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قوم اگر نکاح صحیح میرے طریقے پہ نہیں کرے گی، غربت اور افلاس کا شکار ہوگی، جو آج آپ کے ساتھ. آپ پی ایچ ڈی ہو جائیں، پوری قوم کو آئی اے ایس آئی پی ایس بنا دیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پوری قوم کو برونائی اور سعودیوں کی طرح امیر ترین بنا دیں، نہیں ہوگا کچھ. تمہارے نکاح جب حلال بنیادوں پہ نہیں ہے، تم ایک مرد بن کے شادی نہیں کر سکتے. تم جس پلنگ کے اوپر جن بچوں کو پیدا کر رہے ہو، وہ بچے پلنگ جو سسرال سے آیا ہوا ہے، اس پلنگ پہ جو پیدا ہوئے ہیں، ان بچوں سے آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی، ابو عبیدہ بنیں گے، خالد بن ولید بنیں گے، یہ توقع نہیں ہو سکتی. کمائی حلال کرو. سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو. اس کا اپوزٹ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. میرے دوستو فیصلہ آپ کیجئے، میرے بزرگوں فیصلہ آپ کیجئے. آپ کے پاس جب شادی کا دعوت نامہ آئے تو آپ اس میں دیکھیے شادی کے دن کا کھانا ہے یا نہیں. اگر شادی کے دن کا کھانا ہے تو اس میں منگنی ہوئی ہے، اس میں خوشی سے دینے کے نام پہ جھوٹ کہا گیا ہے. ایسی شادی کے ارے میرے نبی کی محبت رکھنے والوں کا طریقہ تو یہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بارہا سنی ہے آپ نے کہ کسی بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک بہت بڑا اچھا داڑھی والا ہے، اسلام میں تقریر بہت اچھی کرتا ہے. انہیں جو ایک پلک جھپکتے بھی اللہ کی عبادت میں دیر نہیں کی اس نے. اللہ نے کہا پہلے اس کے اوپر عذاب الٹو، پہلے اس کو پنش کرو. کیوں؟ یہ جملہ سننے کا ہے، سمجھنے کا ہے. کیونکہ جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے اس کو دیکھ کے غصہ نہیں آتا تھا. بالخصوص بارکس کے جوان مرد خون سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ غصے میں ہم سب سے زیادہ تھے. ذرا سی بات پہ غصہ آ جائے تو ہم خالی اونٹ کو پہلے پانی پلا دے تو نسلوں تک دشمنی کرنے والے تھے. عربوں کا یہ ان کی خودداری تھی. آپ کی خودداری کو اب زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دوست، آپ کے سامنے گھر بک رہے ہیں. ان شادیوں کی وجہ سے لڑکیوں کے بھائی سب سے زیادہ تباہ ہو رہے ہیں. ہم اگر سروے کریں تو پورا حیدرآباد نہیں، پورا ہندوستان پاکستان بڑی آپا کی شادی کا شکار ہے. جس سے ملیے ایک ہی بولے گا ہمارے دادا کی فلاں پراپرٹی تھی، ہمارے پھپھوؤں کی شادی میں بکی، ہمارے نانا کروڑ پتی تھے، بنجارا ہلز پہ پلاٹ تھے، ہمارے ابا بنجارا ہلز کے پلاٹ تھے ان کے، آج ہوتے تو اتنے تھے. ہمارے نانا ہمارے خالاؤں کی شادی میں بیچے، ہمارے ابا بڑی آپا کی شادی. صحیح بولوں بھائی میں؟ ہم لوگ پورے ہمارے یہ جو پھپا جان ہیں، یہ جو ہمارے خالو جانا ہیں، یہ جو ہمارے بھونی ہے، یہ وہ تمام ڈاکو ہیں جنہوں نے وہ دولت جو میرے والد کو ملتی تو میں آج فیکٹری کا اونر ہوتا تھا. جو وہ دولت ہماری والدہ کو ملتی تو آپ کو انڈسٹری کے مالک ہوتے تھے. لیکن جو دولت بھائی لڑکی کے بھائی کو ملتی تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بزنس مین ہوتا تھا، وہ آٹو چلا رہا ہے. ہمارے والا 1948 میں جو تباہی آئی تھی، ہم لوگ اس ملک کے مالک تھے. آج جو بھی ہیں چلے جانے دیں، لیکن جو تھا، جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا، وہ پورا شادیوں. میری بہنوں، کم از کم تم لوگ تو آج بچو. آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی شادی میں سب کچھ آپ کے والد دے دیں گے اور آپ کا بھائی آٹو چلائے گا؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں بول سکتی کہ میں کسی ایسی بھکاری سے شادی نہیں کروں گی جو مانگنے آئے گا؟ آپ کی شادی نہیں ہونے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ 2-4 سال لیٹ ہوگی تو آپ کے 2-4 سال بچے نہیں ہوں گے تو کیا قیامت آئے گی؟ ہمت کرو، ہمت کرو. دوستوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر یہ غلط ہے، ایسی شادی کا رخا
میں واپس کروں گا جو میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہو رہی. کیا یہ کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن کسی کی شادی کا رخا واپس کرنا یہ تو رشتہ داریوں کو توڑنا اور یہ تو خطر اہمی ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ، بدتمیزی ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ جو گفتگو یا جو ارادہ آپ یہاں کر رہے ہیں، آج ہی واٹس ایپ پہ تمام رشتہ داروں کو لکھیے جن کے گھروں سے آئندہ سال 2 سال میں رخے آنے والے ہیں. ان کو بتائیے کہ میں نے آج محمد دہنی کی ایک میٹنگ میں گیا تھا، یہ چیز سن کر آیا ہوں کہ ایسی شادیوں میں جا کر کھانا ناجائز ہے، میں ایسی شادی میں نہیں آؤں گا. خالی بھیجیے. آپ کے نہیں جانے سے شادی رکے گی؟ شادی رکتی؟ شادی نہیں رکتی. مگر جو فائدہ ہے، وہ آدمی پڑھنے کے بعد 10 لوگوں میں سے 10 لوگوں کو بولے گا، ہاں یہ لوگ یہ بات بولے، ندیم صاحب یہ بول رہے بھول گئے. ندیم صاحب بیٹی کی شادی پہلے بولے گا، اپنی شادی بھول گئے. 10 میں سے 9 لوگ گالی دیں گے آپ کو. ایک آدمی جس کا گھر بکا، ایک عورت جس کو شوہر نہیں ہونے کی وجہ سے قرضے لینا پڑا اپنی بیٹی کے لیے، وہ بولے کہ انہوں صحیح بات بول رہے. ایک ایک آتا ہے آپ، بس. اللہ کے نبی ایک تھے. 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم آیا. اسلام لائے بہت، لیکن ساتھ چلنے والے صرف 70 لوگ تھے. باقی لوگوں نے کہا، ارے بھائی دیکھو محمد اچھے آدمی ہیں، سچے ہیں، ہم ایمان لائے ان پہ، لیکن اب گھر بار چھوڑ دو، رشتے داروں کو چھوڑ دو. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتے. یہ پورے منافق تھے. 70 جا کے مدینہ میں 11 سال میں 1,24,000. میرے دوستوں، ہم کو ایک ایک آدمی چاہیے. کوئی ساتھ دے نہ دے مردوں میں سے. میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھے ہیں، بیٹا تم لوگ ساتھ دو گے ہمارا؟ ایسی شادی کا رخا دیکھ کر بولنا ان کے منہ پہ، معافی چاہتے ہو، میں نہیں آ سکتی اس میں میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے، یہ بولو. کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ نا، ارے نہیں بھائی میں نہیں آتا ایسی شادی میں، وہ لیٹ نائٹ ہوتا ہے، کھانا دیر سے کھلاتے ہیں، ارے وہ 15 ڈش ہوتے ہیں. بھائی آپ کیوں فیصلہ فرما رہے اپنی طرف سے؟ آپ کی زبان سے اگر یہ جملہ نکلا، میں معافی چاہتا ہوں میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے میں نہیں آ سکتا، صرف یہ جملہ بولے تو جہاد ہو جائے گا. آپ ان کو یہ بولیے، آخری بات، آپ ان سے یہ بولیے کہ بھائی اللہ کے نبی کے صحابہ شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے؟ شراب پیتے تھے. ایمان لانے کے بعد بھی شراب تھی. حکم نہیں آیا تھا اس وقت. جب حکم آیا کہ حرام ہے، تو جس نے جس عطا سے توبہ کی، خے کر کے گھر سے باہر پھینک کے، اس ادا پہ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم. صرف یہی نہیں، بلکہ سابقہ جو گناہ تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے. سابقہ جتنی شراب پی تھی، ایک ایک گھونٹ پہ اجر، کیونکہ توبہ کی ادا وہ تھی. آپ یہ بولیے بھائی میں ایسی شادیوں میں جاتا تھا، میری شادی میں جہیز تھا، میری بیٹے کی شادی میں جہیز تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد میں نہیں کر سکتا. آپ کی یہ توبہ کی ادا اللہ کو اتنا پسند آئے گی، اللہ معاف کرنے والا. دوستو ساتھ دو گے ہمارا واٹس ایپ لے لیجئے. جانے سے پہلے ہم سے ٹچ میں رہیے، رابطے میں رہیے. ہمارے واٹس ایپ ویڈیوز، یوٹیوب چینل وغیرہ پہ آپ کو، میں تو بہت حقیر آدمی ہوں، علماء اکرام، اہل حدیث کے علماء، دیوبند کے علماء، بریلوی علماء، جو علماء حق ہیں، ان کے بیانات پڑھیے، کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. آخری کام یہ کیجئے، آپ کے دیوان خانے پہ اگر ایک 4-5 آدمی بھی آتے ہیں، کیونکہ جن کے بینکوں میں 25 لاکھ 50 لاکھ ہے نا، وہ ایسی میٹنگوں میں نہیں آئے گا. دولت جس کے پاس ہوتی ہے نا، اس کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے، اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا مفتی بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ دولت کی سائیکالوجی ہوتی ہے. کیونکہ ابو جہل، ابو لہب کیا تھے؟ یہی تو تھے. آپ کی دوستی یا رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے دیوان خانے میں تو آ سکتے نا. ایسے 4-5 لوگوں کو بلائیے، ہم آتے، میں آؤں گا، محمد دیانی صاحب آئیں گے، ایسے علماء آئیں گے، دوسرے لوگ، انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے